गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हिंदुस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से, और इसके साथ साथ अभी 2-3 दिन पहले जब एक मीटिंग हुई 2+2 जिसको कहा जाता है, जयशंकर साहब थे, राजनाथ सिंह साहब थे और जनरल ऑस्टिन और बाकी उनके जो लोग थे स्टेट डिपार्टमेंट के, उनकी आपस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। उसी दिन वर्चुअल मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन साहब के दरमियान भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से उन्होंने जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने बातचीत की, वो हुआ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पाकिस्तान के हवाले से, जो मेरा कंसर्न है, उस पे यकीनन मैं बात करना चाह रहा हूँ, और वो है पाकिस्तान से मुतालबा। और मुतालबा ऐसा नहीं है कि वो कोई सिर्फ हिंदुस्तान ने किया। अमेरिका और हिंदुस्तान का जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ इस कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। खैर, तफसील में इसके यकीनन जाएंगे कि क्या है। एफएटीएफ का जिक्र भी हुआ, और वो सारी चीज़ों पे कोशिश करेंगे कवर करने की। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। पिछले अगर एक डिकेड से हम देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली रूनुमा हुई है, बिल्कुल है। इसके साथ साथ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल बिल्कुल पहली दफ़ा हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं किसी ज़माने में, लेकिन अब नहीं। अब क्या चीज़ें हो रही हैं, एक तो हम एफएटीएफ में फंसे हुए हैं, जिसके कहा गया इस मीटिंग में भी कि 27 में से 26 जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान फुलफिल कर चुका है। लेकिन जब तक 27 के 27 नहीं होती, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। एक तो ये पॉइंट। इसके साथ साथ फिर पाकिस्तान से मुतालिबा एक दफ़ा, फिर पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता है अमेरिका, या अमेरिका तो खैर करता रहता है, लेकिन अब हिंदुस्तान उनका एक अलाय है, तो उन्होंने भी कहा। पहले वो अपने तौर पे करते थे, अलग से करते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोके, पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है उसको रोका जाए, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 26/11 हुआ मुंबई अटैक, उसके लोगों को, और इसके साथ साथ पठानकोट में जो हमला हुआ उनके लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अच्छा, ये चीज़ें तो हुई हैं, क्योंकि मैं बहुत अरसे से ये सुनता आ रहा हूँ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी इसके ऊपर बात होती है इंडिया में। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं तो पाकिस्तान भी मुतासिर रहा, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छा खासा मुतासिर रहा, थोड़ा सा मुतासिर नहीं रहा। 80,000 लोगों की जाना, तकरीबन $150 अरब का नुकसान। $1 अरब के लिए आज हम आईएमएफ के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि यार वो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे इसको गड़बड़ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या हुआ, हिंदुस्तान ने अपना एक स्टांस रखा, उस पे वो खड़े रहे, उसके साथ साथ वो चलते रहे। हमने क्या किया, हमने अपनी एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई, जिसे कहते हैं कि यार हाँ, इस पॉलिसी के तहत हमने चलना है। अमेरिका के साथ हमने किस तरीके से हैंडल चीज़ें करनी है, बाकी दुनिया के साथ हमने चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी बातचीत होती है तो कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, और हाँ, अपनी बात भी रखनी है, उनकी बात भी सुननी है। हम ये वावेला तो करते हैं कि ये हुआ, और ये कोई झूठ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये कोई हमारे फौज वाले कहते हैं तो ये बात सही है, या हमारे हुकूमत के लोग कहते थे, इमरान खान साहब इसकी बहुत चर्चा किया करते थे। नो, ये रियलिटी है कि ऐसा हुआ। लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात कौन से थे, इसके पीछे रीजंस कौन सी थी, वो इंपॉर्टेंट है। वो फिर दुनिया क्या करती है कि वो हमारे पश्तो में कहते हैं मड़म शुम और पड़म शुम, यानी मर भी गया और लोगों ने कहा बे यार चल कुछ नहीं। ये असल असल मुद्दा है कि हुआ तो है, लेकिन दुनिया उसको
نہیں سنتی، اس نیریٹو کو دنیا نہیں سنتی۔ اچھا، آتے ہیں پھر ہندوستان کی طرف۔ کشمیر میں کافی کچھ ہوا، ایسا نہیں، ہمارے ہندوستان کے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یار ہوا، ہماری فورسز نے بہت ساری غلطیاں کی۔ یہ ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان سے، اور یقیناً اپنے ملک کی وہ لوگ بات کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا چیز ہوئی؟ ایک مضبوط فورن پالیسی، اپنے ملک کے مفاد میں فورن پالیسی۔ آج کوئی نام بھی نہیں لیتا کشمیر کا۔ کتنی دنیا کے ممالک ہیں جو آج کہتے ہیں کہ یار کشمیر میں یہ ہوتا ہے یا ہوتا رہا ہے، یا وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے روس کے خلاف بھی امریکہ کا ساتھ دیا، ہم نے پھر القاعدہ کے خلاف بھی امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ نے، وجہ کیا ہے؟ ہماری کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی پالیسی کے اندر۔ اس میٹنگ میں بھی جے شنکر صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی انرجی ہماری ضرورت ہے، ہم ایک بڑا ملک ہے، تقریباً 135 کروڑ کی پاپولیشن ہے ہماری ضروریات ہے، اور رشیا ہمارا ایک پارٹنر بھی رہا اور اب بھی ہے، اور ان سے ہمیں کم قیمت پہ اگر کروڈ آئل ملتا ہے تو ہم اس کو خریدتے ہیں۔ اور ایک چیز اور یہاں میں بتا دوں، ابھی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، بڑی مجھے میں بڑا امپریس ہوا، سیریسلی، میں یہ بات سچی میں بتا دوں کہ میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ جو چیز اچھی ہے اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہ 2+2 ڈائلاگ میں انڈیا نے امریکہ کو یوکرائن تنازع پر اپنا موقف سمجھنے پر کیسے مجبور کیا۔ یہ بات انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ یار دیکھو، یہ ایسا کمال ہے آپ کے ڈپلومیٹک، جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں ڈپلومیسی کے، یا آپ کی فورن پالیسی ہوتی ہے، اس کا کمال ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، صرف یہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کی اکانومی بہتر ہونی چاہیے، اور بھی ساتھ ساتھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کی ضرورت ہے اس میں، کہ آپ کو دنیا یہ نہ کہے کہ آپ کی ڈیپینڈنسی صرف ہمارے اوپر۔ ہم نے کیا کیا؟ آج ہم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں آگے کائی اور پیچھے کھڈا، وہ والے سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اچھا، ہم چین ناراض، انفارچونیٹلی نیازی صاحب کی حکومت اب ختم ہو گئی ہے، شکر ہے، وہ ہم سے ناراض، سعودی عربیہ ہم سے ناراض، امریکہ تو بہت ہی ناراض، ٹھیک ہے، باقی یورپی یونین تھوڑا بہت کرتا تھا، وہ عمران خان صاحب جلسوں میں ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، مطلب عجیب قسم کا تماشا۔ اب یہاں پر اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 2+2 پاکستان کے شام محمود قریشی صاحب یا ساتھ کوئی اور ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں پہ پھر کچھ اور ہوتا، یعنی اگر ہم لیٹ سپوز رشیا سے آئل لیتے اور انڈیا کی جگہ ہم کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے، تو سچویشن کچھ اور ہوتی۔ ہم نے کہنا تھا یار ہم نے رشیا تیل کیا، اگر وہ ہمیں فری بھی دے گا ہم ان سے نہیں لیں گے، ہم آپ سے $150 بیرل بھی لے لیں گے، یا جہاں سے آپ کہیں گے ہم وہاں سے مہنگا بھی خرید لیں گے۔ یہ فرق ہے وہ جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ، جس کا اعلامیہ جاری ہوا اس 2+2 کا، اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور یقیناً پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال کھڑی ہو رہی ہے۔ جب امریکہ کسی چیز کے اوپر سٹینڈ لیتا ہے تو ساتھ میں پھر باقی دنیا بھی اس کو فالو کرتی ہے، باقی دنیا کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امریکہ کہے گا تو پتہ نہیں پاکستان، کچھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پریشر آتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اس سے کچھ نہیں ہوتا، جی یہ بیانات تو اس سے پہلے بھی آئے، نو، ہوتا ہے۔ آپ کی اکانومی کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے، فورن سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور جب دنیا کے سٹیج پہ آپ جاتے ہیں اس پہ بھی اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اب خیر دیکھنا پڑے گا یہ کہ اس کا جواب، کیونکہ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا کہ فورن آفس نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ کیا ہو، کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے، لیکن ایک چیز چھوٹی سی میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلو، پچھلے 1 سال سے سیز فائر ہوا ہے، نہیں ہوئی کوئی فائر ہے، تو یہ بھی پاکستان کا کمال ہے۔ اگر پاکستان نہیں کرتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان، میں یہ نہیں کہتا، پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا تھا 1990 میں، اس کے بعد بھی چلتا رہا، لیکن پھر آپ کو پتا بھی ہے، میں نے یہ ذکر بھی کیا کہ جب FATF کا مدعا آیا تو پھر
ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یار اب یہ نہیں. اور اس کے ساتھ FATF کے علاوہ بھی ایک اور چیز بھی میں آپ کو چھوٹی سی بتاتی چلوں، صرف FATF کا اثر نہیں ہے. ان لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان میں پھر افراتفری کھڑی کرنا شروع کی، تو ہمارے اداروں کو سمجھ آئے کہ نہیں بھائی یہ تو پالیسی ایسی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بھی مطلب جسے کہتے ہیں گلے کا پندہ بن رہی، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ایک چیز، جہاد کا نیریٹو جب پٹنے لگا، انہوں نے کہا یار اب تو یہ نہیں بکنے والا، اب چینج کر دو. یہ وہ پالیسیز ہوتی ہیں کہ آپ نے لانگ ٹرم سوچنا پڑتا ہے. آپ کو، آپ کے ادارے، آپ کے لوگ جو ان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو، آپ کی جو حکومت ہوتی ہے ان کو، ان ساری چیزوں کے اوپر سوچنا پڑتا ہے. تو تب جا کے پھر آپ ایسی سچویشن سے نکلتے ہیں. یقیناً ہندوستان کی ایک بہت بڑی کامیابی اور پاکستان کے لیے ایک یقیناً ایک اور مشکل سچویشن. یہ میں نہیں کہتا پاکستان نکل آئے گا، لیکن بہت ٹف سچویشن ہے. حکومت چینج ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب یہ چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف چلی جائیں. لیکن ہندوستان کی نہیں بات کریں، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو جس طریقے سے ڈیمیج کیا گیا، وہ میرے خیال میں اس کو جڑنے میں یا پھر دوبارہ ہیل اپ ہونے میں چیزوں کو ٹائم لگے گا. حالانکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بیانات آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاکستانی فوج سے اچھے تعلقات، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ فوج کے ساتھ GHQ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. لیکن خان صاحب کہتے کہ نہیں جی ہاں میرے خلاف سازش ہوئی امریکہ سے. تو میرے خیال میں جے شنکر صاحب بھی جو ہے نا، مجھے یہ بڑے خطرناک آدمی لگتے ہیں، اور راجناتھ سنگھ صاحب تو بہت ہی خطرناک آدمی لگتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کوئی گڑبڑ کی ہے. خان صاحب نے ابھی ان کا نام نہیں لیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کہیں گے کہ یہ لیٹر میں جو ہے نا، ان دونوں کے بھی نام میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کی ہینڈ رائٹنگ ان کی بھی موجود ہے. تو جے شنکر صاحب، میں لاسٹ ویڈیو میں جہانگیر خٹک صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے اندر ایک پولیٹیکل اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں پہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شاید ڈپلومیسی کی ہمیں گر سیکھنے چاہیے یار. ٹھیک ہے نا؟ کہ پھر یہ چیزیں شاید، میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کوئی بالکل ساری چیزیں بڑی واہ واہ ہے، نو ایسا نہیں ہے. یا پاکستان میں ساری چیزیں خراب ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن آپ پورٹرے کرنے کی صلاحیت کیسے رکھتے ہیں اور آپ کی دنیا کے سٹیج پہ حیثیت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شہباز صاحب سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن فی الحال وہ بیچارے تو خیر انٹرنل مسائل اتنے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ایکسٹرنل کے اوپر ان کا کوئی اس وقت وہ ہوگا. لیکن خیر جب ان کی کیبنٹ بنے گی تو یقیناً اس کے اوپر وہ سوچیں گے. اور ہاں، اگر ہندوستان کے میں کہتا ہوں کہ ریزرویشنز ہیں، ورک آؤٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مسئلے بھی ان کے سامنے رکھنے چاہیے، ان سے ریلیٹڈ ہے. ان کی میں بات کی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے، کوئی $2 ارب تھوڑا سا یار مودی صاحب کوئی $2 ارب پھینک دو اس میں، ایسا نہیں. مطلب ان دا سینس کہ جو چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہمارے ریزرویشنز ہیں، اس کے اوپر یار کھل کے بات کرنی چاہیے. وہ کر رہے ہیں، ورلڈ سٹیج پہ وہ جاتے ہیں، جہاں پہ بھی جے شنکر صاحب جاتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں بھائی مودی جی جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جو مرضی ہمیں یہ برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے، یقیناً اچھا نہیں لگتا آپ کے ملک سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں، لیکن ہم نے اس سے نکلنا کیسے، یہ ایکچوئل سچویشن، یہ ایکچوئل سوال ہے جس کے لیے ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. اور انٹرنلی ہم نے اپنی چیزوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. جب ہم اس کو مضبوط کریں گے، اسٹرانگ کریں گے، تو پھر ہم جواب بھی دے سکیں گے. اور پھر شاید دنیا ہمیں اس طرح ہلکے میں نہیں لے گی جس طرح انہوں نے جاری کر دیا. میں نے کہا کہ ایک طرف تو ویسٹرن سائڈ سے ہمارا اتنا نقصان بھی ہوا، لیکن وہ نیریٹو سیل نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں نہیں کشمیر کے راستے آپ لوگ یہ کر رہے ہو. امریکہ نے بھی ساتھ کہا کہ بھائی آپ روکو اس کو. یہ ان کی کامیابی اور ہماری ناکامی ہے. حالانکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان جب سے کشمیر میں ان کی فوج ہے یا انسرجنسی چلی ہے یا جو بھی کچھ ہوا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو ایسا نقصان اٹھانا پڑا ہو. ایک میرے خیال وہ پٹھان کوٹ والا حملہ جو سب سے سیویئر قسم کا اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر، جس میں غالباً 40+ لوگوں کی جانیں ان کی گئی تھی. اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ان کے شہر محفوظ، اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غیر محفوظ ہو جائے، بالکل بھی نہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے والے بھی محفوظ ہونے چاہیے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا.
اور اپنے جو چیزیں ہیں اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ ہوں گی۔ اگر یہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو ادھر بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے وہ نہیں جی وہ صحیح ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں لینا جی تسی، اس طرح نہیں کام کرنا پڑے گا۔ ان پالیسیز، ان چیزوں سے سیکھ کر ہمیں اپنی پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ دیکھتے ہیں فورن منسٹر ہنا ربانی کر آتی ہے، بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں، کون آتا ہے؟ ان کے لیے بھی ایک بڑا، جسے کہتے ہیں کہ کڑا امتحان، سخت قسم کا امتحان ان کے لیے بھی ہوگا۔ اکانومی کے سیکٹر پہ بھی ہم تھوڑے نہیں کافی حالات، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور فورن فرنٹ پہ بھی پالیسیز پہ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ مشکل سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں اب اگر دیئر از اے ول دیئر از اے وے والی بات ہے کہ اگر ہوگا تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائے گی، یہ مشکل صورتحال بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم ایک اچھی بہتر پوزیشن پہ آ جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ لیکن شرط ایک ہے، پازیٹیو کام کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، اس پہ خیر ایک اور بھی میں کوشش کروں گا کہ کسی کے ساتھ بھی شو کروں، لیکن فی الحال اتنا ہے، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔